अस्सलाम वालेकुम। फलस्तीन में इसराइल के मजालिम अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। अगरचे अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन फलस्तीन में इसराइल किसी तरह निचला बैठने को तैयार नहीं है। वो जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है, वहां से मुकम्मल मुसलमानों का और फलस्तीनियों का खात्मा चाहता है। गजा में अब तक तकरीबन 66,000 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा जख्मी है और तकरीबन मिलियंस जो है बेघर हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में उसको अमेरिका की मुकम्मल ताईद हासिल है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अमेरिका इसराइल की मदद क्यों करता है। अमूमी तौर पर जवाब यह मिलता है कि अमेरिका के अंदर चूंकि यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वो बाअसर भी हैं और उनके पास पैसा भी है, और वो यहूदी जो है अमेरिका को मजबूर करते हैं कि वो इसराइल की मदद करें। एक अंदाजे के मुताबिक 75 लाख यहूदी अमेरिका में रहते हैं और उन यहूदियों की एक बड़ी तादाद बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को चला रही है। अब एक बहुत दिलचस्प सर्वे सामने आया अमेरिका से, जहां पर अमेरिका में मौजूद यहूदियों से राय ली गई कि क्या वो इसराइल की जानिब से जो जारहियत है फलस्तीन में उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। उनके ख्याल में जो फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या वो जस्टिफाइड है, वो मुनासिब है या गलत है। नेतन्याहू की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या नेतन्याहू जो एक्शन गजा में ले रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है। तो उसके बहुत दिलचस्प नताइज सामने आए। 825 यहूदियों से वहां राय ली गई मुख्तलिफ शहरों में, और उन्होंने जो राय दी उसके मुताबिक उन्होंने इसराइल की जानिब से फलस्तीन में होने वाली कार्रवाइयों को नस्ल कुशी करार दिया है। ज्यादातर की राय यह है, 61% की राय यह है कि ये जो नेतन्याहू अमेरिका जो इसराइल की जानिब से नेतन्याहू फलस्तीन के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं ये वॉर क्राइम्स हैं। 61% लोगों का यह कहना था, जबकि 39% लोगों ने, यहूदियों ने, अमेरिका में मुकीम यहूदियों ने इसको फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया है। यानी अमेरिका में मौजूद यहूदियों की अक्सरियत ने इस कार्रवाइयों को गलत करार दिया है, ज्यादातर ने इसको वॉर क्राइम करार दिया है और बहुत सौ ने इसको जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी करार दिया। इसके अलावा जो यहूदी वहां पर रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनकी जो 48% ने यह कहा है कि ये जो एक्शन हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। जबकि 46% यहूदियों ने कहा है कि चले जी इसका जवाब मौजूद है, क्योंकि हमास जो है वो बहुत एग्रेसिव ग्रुप है, तो हमास के खिलाफ ये कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन जो एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहूदियों के जहन में जो ये बात रासिख कर दी गई है कि हमास जो है वो एक दहशतगर्द ग्रुप है और यहूदियों की बड़ी तादाद जो है इस बात पर यकीन रखती है। लेकिन इसके बावजूद यहूदियों का जो अमेरिका के अंदर मुकीम यहूदियों ने बड़े पैमाने पर इस सारे ऑपरेशन को गलत करार दिया है। वो नेतन्याहू पर अदम एतमाद का इजहार करार किया है उन्होंने। इसके अलावा जो ऑपरेशन का स्टाइल है, यानी कि जिस तरह से कत्ले आम हो रहा है, जिस तरह से नस्ल कुशी हो रही है, इसकी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत मौसर अंदाज में उसकी नफी की है और उसके खिलाफ अपनी राय का इजहार किया है। अब ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अब बज़ाहिर तो हमें यह मालूम होता है कि अमेरिका में जो 75 लाख यहूदी रहते हैं वो अमेरिका को मजबूर करते हैं कि वो इसराइल की हर मुमकिन मदद करे, जबकि दूसरी जानिब जब हम वहां के यहूदियों की रायमा मालूम करते हैं तो वो रायमा तो बिल्कुल दूसरे नतीजे सामने दिखाती है। यानी 61% ने यह कहा कि इसराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है, जबकि 39% ने कहा कि ये जेनोसाइड हो रहा है। तो आखिर ऐसे क्या अवामिल है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर है कि वो इसराइल की हर सूरत मदद करे और इसराइल फलस्तीन के अंदर नस्ल कुशी करे, फलस्तीन को क्लियर करे, और अब तो वो ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है जहां पर वो 5-6 मुल्कों के अंदर मजीद इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है, इनरोड्स बनाना चाहता है और उनके इलाकों पर कब्जा करके अपनी रियासत को और ज्यादा वसी करना चाहता है। तो ये हम अब इस वीलॉग के अंदर हम उन अवामिल को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से अमेरिका मजबूर है कि वो इसराइल की मदद करे। अमेरिकी सियासत के अंदर जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो लॉबिंग फर्म्स का है, जो लॉबिंग कंपनीज हैं, जो लॉबिंग करती हैं, जो पैसा खर्च करती हैं और इस बात को इंश्योर करती हैं कि उन अपने पैसे के जरिए वो अपने जो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सियासत को आगे लेकर आए, जो आने वाले दिनों में आलमी सतह पर और मुकामी सतह पर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो अमेरिका के अंदर है वो है एपैक, यानी कि अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये एक कमेटी है, बज़ाहिर एक कमेटी, एक लॉबिंग फर्म है, लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा है। मकसद ये है कि ये अमेरिकन इलेक्शंस में
کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے, اور کروڑ ڈالر کسی ایک پارٹی پر خرچ نہیں کرتی, یہ ساری پارٹیوں پر خرچ کرتی ہے, ریپبلکنز پر بھی کرتی ہے, ڈیموکریٹس پر بھی کرتی ہے. اور اس کا مطمع نظر, اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہودیوں کو زیادہ سے زیادہ جتوایا جا سکے. اس کے علاوہ ایسے اراکین پارلیمنٹ کو لایا جائے ریپبلکنز میں سے اور ڈیموکریٹس میں سے, جو کانگریس کے اندر ایسے لوگ ہیں, سینٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کے اندر اسرائیلی مفادات کا تحفظ کریں. تو اے پیک کے جو کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے, جو کروڑ ڈالر جو امریکہ کی سیاست کے اندر وہ اثر انداز ہوتی ہے, تو پھر جب یہ جو سینیٹرز ہیں اور جو کانگریس مین جب منتخب ہو کر آتے ہیں تو وہ پھر پے بیک کرتے ہیں, وہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, اسرائیل جو کارروائیاں کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں اسرائیل کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی سیکورٹی کونسل کے اندر اس کے خلاف جو قراردادیں آئے ہیں ان کو امریکہ ویٹو کرے. تو یہی کانگریس مین جو سینٹ کے لوگ ہیں یہ وہاں پر سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو, جس کی وجہ سے اسرائیل کو جسٹیفیکیشنز ملتی ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اپنی جو کاروائیاں جاری رکھے, اور خاص طور پر جو فلسطین کے اندر وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو وہاں کا میڈیا ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں, اور وہ میڈیا بھی نیریٹو سازی کرتا ہے, وہ بیانیہ بناتا ہے کہ یہ حماس جو ہے دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, اور حماس کے خلاف اگر کارروائی نہ کی گئی تو دنیا خطرے میں پڑ جائے گی. اور یہی ذہن سازی امریکی عوام کی جاتی ہے, وہاں کے جو میڈیا ہے وہ یہی تصویریں پیش کرتا ہے. فلسطین کو دنیا کے لیے تھریٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. حماس جو ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو بہت ہی, اس کے پاس بھی اسلحہ کو بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے, چند بندوقیں پستولیں لے کر وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو ان کو بہت بڑا دہشت گرد دکھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. تو یہ ذہن سازی امریکہ کے اندر کی جاتی ہے, اور یہی ذہن سازی پھر سینٹ اور کانگریس کے اندر بھی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر کچھ اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ یہودیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہاں پر کچھ تنظیمیں ہیں جو ADL کے نام سے اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ہے. یعنی کہ اگر وہاں پر یہودیوں کے حوالے سے کوئی سیمیٹسٹ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی رائے سامنے آتی ہے تو یہ جو کمپنی ہے, جو لیگ ہے, یہ سامنے آتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک نیریٹو بن چکا ہے کہ امریکہ کے اندر آپ یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کریں گے تو یہ لیگ جو ہے, اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو ہے, وہ ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ کو آئسولیٹ کر دے گی. اگر وہ کانگریس مین ہے یا وہ سینیٹر ہے تو اس کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی. آپ اگر کوئی نوٹیبل ہے تو آپ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا. آپ اگر میڈیا کے پرسن ہے تو آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اگر آپ شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں تو آپ کے لیے مزید رولز ملنا, کاروبار ملنا, آپ کو مواقع ملنا بند ہو جائیں گے. تو یہ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو ہے, ADL جو ہے, یہ بہت پاورفل ہے. یہ پرائمریلی ڈیفیمیشن کو لے کر ہے, لیکن یہ خاص طور پر یہودیوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر کرسچن زائنسٹ جو گروپس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. یعنی کہ یہودیوں کے اندر تو لوگ ایسے موجود ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی زائنسٹ گروپ موجود ہیں جو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو ببلیکل رول کے طور پر اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے جو مذہبی فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے, اور یہ اس طرح سے لاجیکل اینڈ جو ہے اسی طرف جائے گا. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ بالکل درست ہے, اور اس میں وہ مکمل طور پر یہودی گروپس کی جو اسرائیل کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. جو زائنسٹ ہے, جو یہودیوں کا بھی کہنا ہے, جو ایون اسرائیل کے اندر رہنے والے یہودیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم سے زیادہ انتہا پسند یہ کرسچن زائنسٹ گروپ ہے, اور یہ فلسطین کے خلاف کارروائیوں میں سب سے بڑھ کر ان کا رول ہے. اور ریپبلکنز کے اندر ان کا سب سے زیادہ جو اثر پایا جاتا ہے ریپبلکنز کے اندر پایا جاتا ہے. اگر آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جب سے آئی ہے تو اس کی شدت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ایون جو یہودیوں کے جو ریپرزنٹیشن ہے ریپبلکنز کے اندر, جو یہودی اراکین کانگریس ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں. یعنی 80% جو یہودی اراکین کانگریس یا سینٹ ہیں وہ اسرائیل کی جو ایکشنز ہیں فلسطین کے خلاف اس کے زبردست حامی ہیں. ویئر جو ڈیموکریٹس کے اندر یہودی اراکین پارلیمنٹ یا کانگریس یا سینٹ کے ارکان ہیں ان میں سے 33% ایسے ہیں جو اٹراسٹیز ہیں, جو جینوسائیڈ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی بہت بڑی آپ کو تقسیم نظر آئے گی کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہاں کے جو کانگریس مین ہیں یہ سینیٹرز ہیں, اور ایون جو ان کے یہودی اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ کم ایکسٹریمسٹ ہیں. فلسطین کے خلاف ان کے نظریات میں اتنی شدت نہیں ہے جتنے ریپبلکنز کے اندر ہے. تو ریپبلکنز جو ہے ان کی اس وقت گورنمنٹ ہے, جو ریپبلکنز کے جب بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہاں پر یہ جو
اے پیک کا جو اثر آپ کو نظر آتا ہے، اے پیک انشور کرتی ہے کہ ایسے لوگ زیادہ سے زیادہ منتخب ہوں جو اسرائیل کی مدد کرنے والے ہیں، اور وہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر پہنچتے ہیں، کانگریس کے اندر پہنچتے ہیں، سینٹ کے اندر پہنچتے ہیں، اور وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، اسرائیل کی بھرپور دفاع کرتے ہیں، اسرائیل کو ہر صورت میں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کے اندر موجود جو زائنزم ہے، جو کرسچن لابیز کے اندر جو زائنزم ہے، وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کو بھرپور انداز سے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو چیز امریکہ کے اندر جو وہ موجود ہے، ایک پروورب وہاں پر موجود ہے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہے وہ اسرائیلی سیکیورٹی اور امریکن انٹرسٹ ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ کہتے ہیں جی اسرائیلی سیکیورٹی از اکول ٹو امریکن انٹرسٹ، یعنی یہ دو سینونیمز ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ یعنی امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ بالا، سب سے سامنے، جس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اسلحہ ساز کمپنیاں بہت بڑے پیمانے پر کام کرتی ہیں۔ یہ اسلحہ ساز کمپنیاں جو ہے یہ اسلحہ بناتی ہیں، اور ان کا انٹرسٹ ہے کہ دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں جنگ جاری رہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک جارح ملک ہے، وہ نہ صرف فلسطین کے اوپر مظالم کر رہا ہے بلکہ وہ جو آس پاس کے اپنے 5-6 ممالک جو اس کے پڑوسی ہیں ان کے اندر بھی وہ جاریت کرتا رہتا ہے۔ تو ان اسلحہ ساز کمپنیوں کو بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ بنانے اور اس علاقے کے اندر پہنچانے کا ایک ذریعہ موصول ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل وہ اسلحہ ان سے خریدتا ہے اور اسرائیل کے ذریعے وہ اسلحہ ان ممالک پر خرچ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک حالت جنگ رہتی ہے اس خطے کے اندر، پورے مشرق وسطیٰ کے اندر، چونکہ تیل کے بڑے ذخائر ہیں اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے ان ممالک کے پاس، تو ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ممالک بہت بڑا پیسہ، بہت زیادہ رقم جو ہے اسلحہ خریدنے پر، اپنے دفاع پر خرچ کرتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب ہے، وہ تقریباً $80 ارب سالانہ جو ہے وہ اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، باقی ممالک بھی جو ہے اسلحہ خریدنے پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایون دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف استعمال بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ایران کو اپنا دشمن بنا رکھا تھا۔ اب ایران سے ان کی دشمنی کم ہو گئی، جب سے جنگ ہوئی ہے تو ایران نے کے ساتھ ان کا انٹرسٹ سیم ہو گیا اسرائیل، اور اب اسرائیل جو ہے اب ایران اور عرب ممالک دونوں کا دشمن ہے جب سے اس نے قطر پر حملہ کیا۔ تو یہ اسلحہ کی فروخت جو ہے ان اسلحہ ساز کمپنیوں کا انٹرسٹ ہے کہ اسلحہ زیادہ سے زیادہ بکے، تو وہ اس لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اسرائیل ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ خطے میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور تمام ممالک جو ہیں اسلحہ اس سے خریدتے ہیں۔ تو یہ جو سروے سامنے آیا ہے یہ اصل میں ایک ٹرو پکچر ہے کہ وہاں پر جو عوام ہے یہودیوں کی وہ اس طرح سے انتہا پسند نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ان کے عام جو لبرل لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ جینوسائیڈ اسرائیل کو کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر جو قدامت پسند گروپ ہے ان کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ یہاں سے اسرائیل کو فلسطین سے بالکل صفائی کر دینا چاہیے مسلمانوں کا، اور یہاں پر ٹوٹل اسرائیل کو کنٹرول ہونا چاہیے اور گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بننی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں جو لابنگ فرمز ہیں، وہاں پر جو اینٹی ڈیفیمیشن لیگز ہیں، وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ ہیں، وہاں پر جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، ان سب کا مشترکہ انٹرسٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین میں اپنے مظالم جاری رکھے اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بنے اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اور یہاں پر ایک ایسا فساد برقرار رہے جس سے سب کو کاروبار میں بھی فائدے ہوں اور ان کے مذہبی مقاصد اور جو ٹارگٹس ہیں، جو گولز ہیں، وہ پورے ہوتے رہیں۔